कफ़ील ड्रामा 21 और 22 एपिसोड आज हम करेंगे ड्रामा ही तो है में। तो 21 और 22 में देखें कहानी कहाँ तक एक नए रूप के साथ हमारे सामने आ गई कि जामी ने जब उसे तशद्दुद करना चाहा, फिर ज़ाहिर ज़ुबानी और ज़ुबानी तशद्दुद तो वो कर रहा था 22 साल से। तो 22 साल बाद इसने ज़ेबा ने वो कदम उठा लिया जो कि उसे 22 साल पहले उठाना चाहिए था। और वो कदम क्या था? जामी के ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी हर किस्म के तशद्दुद और बक से बचने के लिए कि जब उसने कहा मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूँगा, तो वो उसकी तौक़ात से बिल्कुल बरक्स था। उसे तो कोई नहीं थी कि कभी वो इस हद तक भी गिर जाएगा। तो चुनांचे उसने सोच लिया कि उसे अब यहाँ नहीं रहना और निकल जाओ मेरे घर से, ये वो सो एंड सो, और सामान भी उठाने ना दिया। बहरहाल उसने सब अपनी आज़ादी की खातिर, कहते हैं ना कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर ग़ुलामी की हयात जाविदा से। तो 22 साल तो उसने उस ग़ुलामी में गुजार दिए इसी खौफ से कि लोग क्या कहेंगे, और अपनी माँ की वजह से। माँ वो बाप उसका कहता रहा, लेकिन उसे यही थी कि शायद कभी अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन उसे एहसास हो गया कि अच्छा वक्त नहीं आएगा और ये शख्स कभी भी उसकी अहमियत या उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाएगा। चुनांचे उसने अपने बेटे से कह दिया और ठिकाना बदलने की तैयारी शुरू कर दी। सामान उठाने ना दिया, सामान भी कुर्बान कर दिया। सुबह ने घर ढूंढ लिया और वो उसमें शिफ्ट हो गए खाली घर में चंद ज़रूरी कपड़ों के साथ। और फिर वो जब उस्मान को, उसके भाई को खबर हुई, सुबह ने लोकेशन भेजी और उस्मान साहब सोच के वहाँ के कहने पर आ गए और आके साहब ने ज़रूरी सामान भी भिजवा दिया। और यहाँ पर भाभी की भी वो डिप्लोमेटिक सी एक थिंकिंग जो थी, जो कि हमारी माशरे का एक हिस्सा है, वो भी दिखाई दी कि उसे कितनी वो टेंशन लग गई कि कहीं यहीं ना आ जाए और उसकी ज़िम्मेदारी हम पे ना पड़ जाए। तो बहरहाल ज़ेबा तो इतनी समझदार थी, उसने तो पहले 22 साल उस अकूबत खाने में गुजार दिए थे। ख़ुद 17 साल से वो कमा रही थी और घर का सारा चला। जामी ने उन्हें सर छुपाने के लिए जगह तो दी थी और तो कोई सहूलत नहीं दी थी। और जो बच्चों के पैसे निकाल लेता था, बीवी के निकाल लेता था और उसे तंग भी करता था। और उसकी वजह से ज़ेबा जो अपनी बच्चियों के रिश्ते जल्दी करना चाहती थी, वो तो परेशानी का शिकार थी कि एक नाअहल बाप की औलाद को कोई कबूल करने को तैयार नहीं था। चुनांचे उसने यही सोचा कि अब इस बक से जान छुड़ा ली जाए। और खुला के लिए भी उसने अपना केस जो था, अपनी दोस्त के मशवरे के साथ केस उसने दायर कर दिया इसके लिए कि खुला का नोटिस से भिजवाने का इरादा कर लिया, बल्कि कर लिया, ये कदम उसने उठा लिया। माँ को पता चला, भाई को पता चला, उन्हें यह हरकत पसंद ना आई, बहन को भी ना आई। आलिया ने भी इस चीज़ को माइंड किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब नो मोर। ज़ाहिर है औरत क्या कर सकती है, औरत हो या मर्द हो, सारी ज़िंदगी इंसान इस तरह से तो नहीं, ज़िंदगी है ही कितनी जी कि जो इससे इस तरह एक हद तक तो उसने कुर्बान की अपनी उम्र के 22 साल इसी आस में कि चलो वक्त गुजर रहा है, कभी तो फितरत बदलेगी। लेकिन फितरतें तो नहीं बदलती, आदतें बदलती हैं। चुनांचे नहीं थी जामी कि कोई ऐसा भी हो सकता है। खाली घर में फिरता हुआ वो इतना बेचैन लग रहा था, अजीब सा। और दूसरी तरफ वो फर्श पे सोए हुए, मैट्रेस बिछा हुआ और बच्चे बेबसी से सोए हुए। लेकिन ज़ेबा को यकीन था कि वो अब उसकी, क्योंकि अब उसके बच्चे भी उसका एक्सपोर्टिंग हैंड बन चुके थे। पहले तो वो अकेली इस ज़िंदगी हयात में लगी हुई थी, मेहनत करने, भाग दौड़ करने। अब उसके बच्चे उसके साथ थे, उसका बेटा उसका सहारा बन चुका था। और बच्चों को भी ये था कि कम अज़ कम यहाँ साजो सामान नहीं, ये किराए का घर सही, लेकिन यहाँ रोज़ ये खौफ तो नहीं होगा आँख खुलते ही कि पता नहीं अभी चाकू छुरियाँ औजार निकल आएंगे, अभी क्या धमकियाँ, अभी क्या थ्रेट मिलेंगे, अभी क्या शोर शराबा शुरू हो जाएगा और किस किस तरह से हमारी इज़्ज़त, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे ये कदरें उनके पास ये एक ज़हनी सुकून था कि यहाँ जामी की बकबक नहीं होगी। अब दूसरी तरफ जामी की बहन को जब पता चला, फरहाना साहिबा को, तो उसने ज़ेबा की माँ से, तो उसने कहा मैं आ रही हूँ, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो, और उसका खुलिया बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखा दिया जी उसे। तो बहरहाल वो जामी ने उसे मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप कहने से कुछ नहीं, मैं भी उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अब इधर उसने अपनी दोस्त से तो उधार लेना गवारा कर लिया, लेकिन आलिया जो उसकी बहन बहुत अमीर है, बहुत रिच है, उससे उसके आगे उसने हाथ नहीं फैलाया कि ज़ेबा की खुददारी ने इजाज़त ना दी। और यहाँ बहुत खूबसूरत राइटर ने मैसेज कन्वे किया है कि कभी कभी हम गैरों के आगे अपने दिल के रोग को, दुख को ज़ाहिर कर लेते हैं, लेकिन अपनों से अपना भरम रखने के लिए और अपनों की किसी हद तक बेहिसी को समझते हुए हम अपना दुख दर्द कहना और उनके आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं समझते। और ज़ेबा ने भी ऐसा ही किया। और जब ज़ेबा गई है वो वहाँ पर जी, उसकी जो दोस्त थी उसकी साथ के साथ शादी थी, इनविटेशन उसे मिला, वो फैमिली समेत वहाँ गई। तो वहाँ देखिए यहाँ कहानी का एक नया मोड़, ये फिल्मी टच ही लगा हमें तो हो सकता है ये फिल्मी टच रियल टच भी बन जाए।
تو بہرحال کا ڈرامہ ہو کہانی ہو کچھ بھی ہو اس میں ایک فینٹیسی تو چلتی ہے. تو وہاں پر اس کی غیر یقینی طور پر یہاں پر اس نے کس کو دیکھا, ہم بھی حیران ہو گئے کہ وہ جمال وہ سنگر جسے اس نے ایک نظر دیکھا تھا اور ایک نظر میں اتنی اس کی وہ کیا محبت ہو گئی تھی. محبت نہیں تھی, وہ ایک خوبصورت یاد کہہ لیجیے, ایک خوبصورت تاثر, ایک امیج سا جو اس کے ذہن پہ وہ ٹیشو پیپر پہ لکھے ہوئے نمبر سے بنا. اور پھر اسی نام کی غلطی میں اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق اپنے ماں باپ کو دے دیا کہ شاید یہ وہی جامی ہے, لیکن وہ تو جامی جمشید نکلا. تو اب وہ جامی صاحب نے بھی اسے پہچان لیا اور پھر یہاں پر گانے کی فرمائش کر دی گئی اور بڑے فلمی سین تھا جی. ہمیں تو یاد آ کے پرانے زمانے کی دیکھی موویز. سچی بات ہے, ظاہر ہے ہم جو فیل کرتے ہیں وہ کہنے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ بھئی وہ جامی صاحب بغیر بھی میوزک کہیں تھوڑا سا کہیں ٹیبل ہی بجا دیتے ہیں, کہیں تھوڑی تھوڑی ریئلٹی تو نظر آتی نا. آپ وہ گا رہے ہیں ود میوزک نظر نہیں آ رہا. اور وہی گانا کیا انہوں نے گانا تھا, اور اتنے گانے انہوں نے وہی سچویشن. اور زیبا کی جو ہماری پرانی فلموں میں شبنم ہوتی تھی نا اداکارہ, ان کی یہ شدت جذبات سے ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی. زیبا کا دم ہی گھٹنے لگا, وہاں سے اٹھ کے چل دیا. پھر دوست اس کی جو دلہن بنی بیٹھی تھی وہ بھی اس کے پیچھے گئی. اس کا تھوڑا سا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اب میں ظاہر ہے اس کو وہ پرانا وقت یاد آ گیا. ظاہر ہے اس کے وہ زخم, وہ جو وہاں ایک نظر کی محبت تھی نا, وہ اس کا زخم چھل گیا. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, ڈرامہ ہی تو ہے. اور یہ ہماری زندگی سے کافی حد تک تعلق رکھتی ہیں لیکن باتیں, لیکن کوئی فلمی سین بھی آ جاتا ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ فلمی سین ہی لگا کہ جس میں وہ جامی صاحب وہی گانا گا رہے ہیں بغیر ساز کے اور ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا اعتراض ہے جو کرنے کا حق ہوتا ہے. تو اس کے بعد جی زیبا نے, بہن نے اسے رافر کی اس کی جو بیٹی کے رشتے کے لیے, لیکن ساتھ یہ وہ شو عالیہ کے تو ایسے رگ رگ میں شو اور شہی بھر گئی ہے کوٹ کوٹ کے. اور بھائی جو ہے, بھائی بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھائی بہت مخلص ہے, بھائی یوں ہی لگتا ہے جیسے فارمل سا ہے, بیوی کی بھی سن لیتا ہے. اور کوئی وہ اتنا اپنی جان میں ساتھ نہیں کر رہا اپنی بہن پہ, وہ خود ہی ارن کر رہی ہے اور اس کے بچے ارن کر رہے ہیں. تو عالیہ نے بھی کہا جی رشتہ تو پرپوزل تو ہے لیکن میری گھر میں وہ دیکھیں گے تاکہ وہ کوئی ایسا مسئلہ بعد میں کھڑا نہ ہو. لیکن جویریہ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا کہ اگر رشتہ اول تو میں چاہتی نہیں, میں تو اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں, اور اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو جو بھی رشتہ آئے گا وہ ادھر ہی آئے گا, اور پوری سچائی کے ساتھ کہ آپ ہم سپریٹ رہتے ہیں اور یہ کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے. اچھا فیصلہ تھا. بچوں میں نا, آج کے بچوں میں یہ ایک ہے کہ وہ اپنے بہت زیادہ اس قسم کے فریب سے یا خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے, وہ ریئلسٹک ہیں. اور زیبا کے بچے ہیں بھی حقیقت پسند ہیں کہ انہوں نے زندگی کے زہر کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اب جو پیرل اس میں دوسرا ٹریک چل رہا ہے وہ ہے سیف اور وردہ کا. اب وردہ صاحبہ نے جی کنسیو کر لی ہے, ان کے نخرے وہ کیا کہتے ہیں, پہلے نہیں سی مان تو نہ تھا گمان. تو وہ بس ہی میں تم یہ رام کرو جو فرمائش کرو میں نے تو پوری کرنی ہے کہ آپ کا خادم ہوں میں. یہ سیف صاحب کا تو یہ حال ہے. جیسے زیبا قربانی کا بکرا بنی تھی, ادھر یہ قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں. پھر ایک نیا جی آ گیا اس میں, نیا دیکھیں جی سیف صاحب بہن کو بھی لے آئے ادھر, اور ان کی ساتھ ہی خبر بہن کے ذریعے سے مل گئی کہ سیف کی تو جا بھی چلی گئی ہے. اب وردہ بیگم کے تو 14 طبق روشن ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, کیسی سچویشن, ڈرامائی سچویشن سی ہو گئی ایک دم سے. تو وہ سیف نے کہا پہلے تو یہاں جملہ بڑا عجیب سا ہمیں لگا جی, یہ سیکرٹ جب اوپن ہوا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے جاب جوائن کر لی ہے, ایک ڈائلاگ ہے, اور اس کے بعد ہی دوسرا ڈائلاگ آتا ہے اور مارکیٹ میں اور جابس بھی نہیں ہیں نا, لیکن میں جلدی کچھ کر لوں گا. یعنی کہ کتنا تضاد ہے, یعنی ایک ڈائلاگ کے بعد دوسرا ڈائلاگ آپ کیا کر رہے ہیں اس میں کہ میں نے جاب جوائن کر لی ہے اور مارکیٹ میں جابس بھی نہیں ہیں نا. جب جاب جوائن کر لی ہے تو پھر اس کی کیا تک بندی ہے. جامی صاحب کو اب جب کھولا کا نوٹس ملا تو جامی صاحب کے بھی ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا, اسے تو امید نہیں تھی. اس نے کہا مجھے تو ایک وہ شکار میرے ہاتھ لگا ہوا ہے جسے میں جس طرح سے چاہتا ہوں اس کے اپنا پورے اسے اذیت کا نشانہ بناتا ہوں. تو میرے ہاتھ سے تو یہ شکار گیا, گھر کا سکھ چین گیا کہ اب نہ کھانا نہ پینا ہے, فریج بھی خالی ہے, یہ ہے وہ ہے. اور وہ یہ کیا ہوگا, اس نے صبح کو ورگلانا چاہا سبق نے, لیکن وہ اس کی کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے, اب آپ چاہتے تھے بات بات پہ گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے تھے تو ٹھیک ہے ہم نکل گئے ہیں. اور اب آپ تو بجائے ہمیں دینے کے آپ ہمارے پیسے چرا لیا کرتے تھے, امی سے بھی خرچہ لیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے اسی طرح ہونے, امی ہمیں الگ ہو ہی جانے دیجیے. بار بار جو گھر سے نکالے پھرتے تھے تو ہم گھر سے نکل گئے ہیں. تو سبق کے رویے میں اس میں بہت زیادہ نا ایک حقیقت پسندی بھی ہے اور ایک جرت بھی ہے کہ جیسا اس نے باپ کا کردار دیکھا ہے. اب یہ وردہ کو بھی بہت برا لگ رہا ہے کہ اس کے میاں کی جاب نہیں رہی اور اس کی نند بھی وہاں پر آ گئی ہیں, اور وہ اپسیٹ ہے کیونکہ وہ
اور یہاں پر صاحب صاحب بھی مصیبت میں ہیں، اور جب انہیں ان کے دوست نے کیا بتایا جی ایز اے لوڈر اس نے کام کرنا ہے، یعنی سامان لوڈ کروانا ہے، اور کبھی کبھی لیبر کی طرح بھی کام کرنا ہے، اور پے جو ہے وہ اس میں ہی ڈیلی بیس پہ ملے گی۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا نا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ جب حقیقت یہ ورثہ پہ کھلے گی تو پھر وہ کم کرے گی، اس کے تو پہلے ہی بڑے نخرے ہیں۔ اب ادھر آگے سچویشن یہ اسما نے جب وہ ملی ہے زیبا سے، تو اس میں یہ حقیقت جب کھلتی ہے کہ جامی تو اس طرح سے اپنے بیوی بچوں کو اس نے بہت غلط طریقے سے رکھا ہوا ہے، نہ وہ انہیں افورڈ کرتا ہے اور نہ اس نے انہیں کوئی ایزی لائف دی ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کا اسے احساس دلاتی بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جامی تو ہیبچوئل ہے، اس کی عادتیں کو بدل نہیں جائیں گی، اس کو تو بچے لیکن چونکہ ماں باپ کے بارے میں ہر چیز سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز سے کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ بھی ہم خود سٹینڈ لینا ہے اور ہمیں خود ارن کرنا ہے، اور وہ پہلے بھی آتی ہیں۔ تو اس طرح سے اب مزید کیا اس میں ڈرامائی سین کیا آتا ہے، کیا اس میں وہ جامی اور زیبا کو ملا دیا جائے گا، اس درجہ بھی ہیپی اینڈنگ کر دی جائے گی، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا جائے گا کہ اگر کپل ینگ ایج میں سیٹ نہیں ہوتے، چلیں مڈل ایج میں اگر انہیں چانس مل جائے تو اس میں بھی وہ ایک ہیپی لائف کا آغاز کر سکتے ہیں، یا کچھ اور کسی اور طریقے سے، یا کیا وہ خلا کا جو اس نے اسٹیپ لی ہے کیا وہ اسٹیپ واپس اٹھا لے گی۔ تو بہت سے سوال ہیں جو اس میں ابھرتے ہیں، لیکن میسج جو ہمیں اس میں بہت اچھا لگا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا جب تک وہ گھر خود خرید کر نہ بنا لے۔ ایسے ہی ہے نا، باپ کا گھر، سسرال والوں کا گھر، شوہر کا گھر، اور پھر وہ جو جمع پونجی سے گھر بنا بھی لیتی ہے، ابھی وہ خود 1.5 عمری میں ہوتی ہے، اور وہ بیٹی اور بہوؤں کا گھر۔ بہت خوبصورت یہ احساس دلایا گیا بڑے ایک اچھے طریقے سے کہ عورت کا گھر بھی ہونا چاہیے۔ ویسے یہاں تو میں بھی کہوں گی پیرنٹس کو جہیز کے اتنا لمبے چوڑے ٹرک بھر کے دینے کی بجائے نا، بچیوں کو چھوٹا سا گھر ٹکانا دے دینا چاہیے، جن سے انہیں کوئی نہ کہہ سکے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تو بہرحال جی یہ تو آگئی جملہ مترزہ باتوں کے بیچ میں ایک بات آ گئی۔ تو اب زیبا کے لیے آگے زندگی جو ایک نیا ایک آزمائش بن کر اس کے سامنے آئی ہے کہ اس کی یاد بھی تازہ ہوگی، جامی سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا، اور بڑا ایک بالوں کی سفیدی کے علاوہ اور تو کوئی بھی بڑھاپا نہیں تھا، سیم سے بھی لگ رہے تھے، صرف بال تھوڑے تھوڑے وائٹ کر دیے گئے تھے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں کیا ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں ڈرامہ دلچسپ ہے، ہماری زندگی سے بہت تعلق رکھتا ہے، کہیں کہیں اگر ڈرامہ یا فلمی سین آ جاتا ہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، اور آڈینس کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کوئی بھی اتنا سنجیدہ ٹاپک جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا فن انٹرسٹ تو ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا۔ تو بہت خوبصورت موضوع بڑے خوبصورت طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور بچوں کی اس میں بہت بہت اچھی پرفارمنس ہے۔